अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कुरैश मक्का ने हुदैबिया वाला मुआहदा तोड़ दिया तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा पर हमला किया और किसी खास खून रेजी के बगैर उसे फतह कर लिया। उस मौका पर कुफार की कमर टूट चुकी थी। अलबत्ता आखिरी तदबीर के तौर पर कबीला हवाज़न ने एक बड़ा लश्कर मुसलमानों से मुकाबले के लिए जमा किया, जिससे हुनैन की वादी में आखिरी बड़ी जंग हुई और शुरू में मामूली हजीमत के बाद मुसलमानों को उसमें भी फतह हुई। उस जंग के बाज़ वाक़यात भी इस सूरत में बयान हुए हैं। अब अरब के जो कबाइल कुरैश की वजह से इस्लाम कबूल करने से डरते थे या उनकी जंगों के आखिरी अंजाम के मुंतज़िर थे, उनके दिल से इस्लाम के खिलाफ हर रुकावट दूर हो गई और वो जौक दर जौक मदीना मुनव्वरा आकर मुसलमान हुए और उसी तरह जज़ीरा-ए अरब के बेशतर इलाके पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। उस जंग के बाज़ वाक़यात भी इस सूरत में बयान हुए हैं। अब अरब के जो कबाइल कुरैश की वजह से इस्लाम कबूल करने से डरते थे या उनकी जंगों के आखिरी अंजाम के मुंतज़िर थे, उनके दिल से इस्लाम के ख़िलाफ़ हर रुकावट दूर हो गई और वो जौक दर जौक मदीना मुनव्वरा आकर मुसलमान हुए और इसी तरह जज़ीरा-ए अरब के बेशतर इलाके पर इस्लाम का परचम लहराने लगा। उस मौका पर अल्लाह ताला की तरफ से जज़ीरा-ए अरब को इस्लाम और मुसलमानों का बुनियादी मरकज़ करार दे दिया गया। असल मंशा तो ये थी कि पूरे जज़ीरा अरब में कोई भी गैर मुस्लिम मुस्तकिल बाशिंदे की हैसियत में बाकी ना रहे, जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि जज़ीरा अरब में दो दीन बाकी ना रहने, लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए तदरीज का तरीका इख्तियार फरमाया गया। सबसे पहला हदफ ये मुकर्रर फरमाया गया कि जज़ीरा अरब को बुत परस्तों से खाली कराया जाए। चुनाचे जो बचे खचे बुत परस्त अरब में रह गए थे और जिन्होंने 20 साल से ज़्यादा मुद्दत तक मुसलमानों को वहशियाना मुजालिम का निशाना बनाया था, उनको उस सूरत के शुरू में मुख्तलिफ मुद्दतों की मोहलत दी गई, जिसमें अगर वो इस्लाम कबूल ना करें तो उन्हें जज़ीरा अरब छोड़ने वरना जंग का सामना करने के अहकाम दिए गए हैं। और मस्जिद हराम को बुत परस्ती की हर निशानी से पाक करने का ऐलान किया गया है। इस हदफ के पूरा होने के बाद जज़ीरा अरब की मुकम्मल सफाई का दूसरा मरहला यहूदो नसारा को वहाँ से निकालने का था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बड़ी उम्र की औरत आई और अर्ज़ की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे दो ही औलादें हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, वो दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और ना बेटे को कोई रिश्ता देने के लिए तैयार है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आ जाए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें, वो सेहतयाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानते। मेरा बेटा शराब और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम से मुताबिकत नहीं रखते। है अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राहे रास्त पर आ जाएं और उनके रिश्ते भी हो जाएं। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है।
وہ 5 عمل ایسے ہیں جن سے اولاد کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ اگر ماں باپ یہ عمل کرتے ہیں تو ان کے عملوں کی وجہ سے ان کی اولاد بھی اس جرم میں شریک کر دی جاتی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا وہ 5 عمل کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا وہ 5 عمل یہ ہیں۔ نمبر 1، جس گھر میں والدین قرآن مجید کو سمجھنے کے باوجود اس کی تلاوت نہ کریں تو ایسے والدین تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے۔ ایسے والدین کی اولاد نافرمان بے حیا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن افسوس کہ ہم صرف رمضان المبارک میں قرآن کو پڑھتے ہیں، یا پھر جب کوئی فوتگی ہو جائے قرآن مجید ہمارے گھروں میں موجود ہوتا ہے اور اس پر دھول جم جاتی ہے، مگر ہم اسے کھول کر پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس مقدس کتاب کی تلاوت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جو ماں باپ قرآن کو سمجھنے کے باوجود نہیں پڑھتے ان کی اولادیں بے حیا اور تنگ دست ہو جاتی ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس گھر میں ماں باپ روزانہ لڑتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، جہاں گالیاں دی جائیں وہاں شیطان کے ڈیرے ہوتے ہیں، فرشتے نہیں، اور شیطان ان کو ہر وقت بھڑکاتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ جس گھر میں ہر وقت شیطان کا بسیرا ہو، فرشتے وہاں نہ آئیں تو ایسا گھر تو جہنم ہی ہوگا، کیونکہ فرشتے تو یہودیوں اور مشرکوں کے گھروں میں نہیں آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اقدس ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ ناظرین، والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز عمل والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسی ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کی اولاد فرما بردار ہوگی؟ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولادوں کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولادیں نافرمان اور بے حیا نہیں ہوں گی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں۔ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی واقعات سنایا کریں، ان کی طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیوں باحیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماں باپ کی بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولادوں پر بیماریوں کا حملہ ہو جاتا ہے۔ حدیث بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ با پردہ عورت پر جنت واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیائی اور بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں جہاں بے پردگی عام ہو۔ اس گھر کی اولادیں بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بنتی ہیں، یہ ان کی والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔
جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے ماں باپ کی اولادیں فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکتی ہیں، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھیں تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ ناظرین، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہیں۔ اکثر عورتیں یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ تو ایسی عورتوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ ناظرین، اپنے بیٹیوں کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات بتائیں اور انہیں بتائیں کہ ان کے رول ماڈل کون ہونی چاہیے۔ آپ کو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ شادی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر جا رہے تھے کہ راستے میں ایک نبینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، حالانکہ وہ صحابی تو نبینا تھے۔ ناظرین، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ جدت کے نام پر بے حیائی کو مسلم معاشرے کے اندر پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو والدین کسی دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچتے ہوں انہیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ دوسرے کی اولاد کے بارے میں برا سوچیں گے تو ان کی اولاد بھی اس برے عمل سے بچ نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں کے لیے برا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑی رحمان اور رحیم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی اولاد کو پریشانی میں ڈالو گے اور بری نگاہ سے دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ وہی نظر تمہاری اولادوں پر مسلط فرما دیتے ہیں، کیونکہ ضرب المثل ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جیسا تم دوسروں کی اولادوں کے متعلق سوچتے ہو اللہ تعالیٰ وہی نظریہ دوسروں کے ذہن میں تمہاری اولادوں کے متعلق پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ تم کسی کی بیٹی کے بارے میں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ویسا ہی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں صحابی عورت کو چھپ چھپ کر دیکھتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس صحابی کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، تم اپنے گھر کی حفاظت کی ذمہ داری چھوڑ گئے ہو کیا؟ صحابی نے جواب دیا، نہیں، میں تو اپنے گھر کی آپ کے فرمان کے مطابق نگہبانی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ گھر جا کر دیکھو کیا آپ کا گھر محفوظ بھی ہے یا نہیں۔
وہ صحابی جب گھر گئے تو دیکھا کہ اس کے گھر کی ایک دیوار گر چکی ہے۔ وہ صحابی واپس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی کی عورت کو دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی دیواریں گرا دے گا۔ دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں سمجھو، دوسروں کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، تاکہ تمہاری عزتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو ماں باپ اپنے گھر میں حلال حرام کا فرق نہ کرتے ہوں، حرام وہ نہیں کہ حرام جانور کھا لیا جائے یا کوئی حرام چیز کھا لی جائے، یہ تو قطعاً حرام ہے۔ حرام وہ ہے کہ حلال کو حرام کر کے کھایا جاتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فراڈ کر کے اس کا حق کھا لیا جائے یا کسی غریب مسکین کا حق کھا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اگر حرام مال بچوں کو کھلایا جائے تو اولاد نافرمان، بے حیا اور بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج کل یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے، حرام کھانے والے اسے حلال سمجھ کر کھا رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی ماندانہ کارروائیاں مسلسل جاری تھیں۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت اذبان کیا گیا ہے۔ اس صورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس کے لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے، لیکن جزیرہ عرب سے نکلنے کے لیے مختلف مہلتیں دی گئی ہیں جن کی تفصیل سورۃ توبہ کے ابتدائی آیتوں میں آئی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاتبین وحی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بلا کر اس آیت کو جس جگہ جس صورت میں لکھنا ہوتا تھا بتلا کر اس آیت کو لکھوا لیتے، لیکن یہ آیتیں جنہیں سورۃ توبہ کے نام سے جانا جاتا ہے ان کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا کہ انہیں کس صورت میں کس جگہ پر لکھنا ہے، اس لیے ایسا سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک مستقل صورت ہوگی۔ تاہم سورۃ انفال کی آخری اور سورۃ توبہ کے ابتدائی آیات کے مضامین میں مناسبت پائی جاتی ہے۔
دونوں صورتوں میں مناسبت کی وجہ سے سورۃ توبہ کو سورۃ انفال کی بعد رکھا گیا۔ دوسری طرف جب ایک سورت کو دوسری سورت سے علیحدہ کرنا ہوتا ہے تو بیچ میں بسم اللہ لکھی جاتی تھی تاکہ یہ معلوم ہو کہ دونوں صورتیں الگ الگ ہیں۔ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی گئی تاکہ ما قبل والی صورت کے ساتھ اس کا تعلق ہونا سمجھ میں آئے، اور چونکہ یہ بات واضح نہیں تھی کہ سورۃ توبہ یہ الگ صورت ہے یا سورۃ انفال ہی کا جز ہے، اس لیے دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کو جمع کیا تو اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور اگلے صورت سے اس کو الگ بتایا گیا تاکہ دونوں صورتوں کو ایک ہی نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی بنا پر حضرت فقہا نے فرمایا کہ جو شخص اوپر سے سورۃ انفال کی تلاوت کرتا آیا ہو اور سورۃ توبہ شروع کر رہا ہو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے۔